अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला मोमिनों के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये कह रही हैं कि मोमिन ये वो लोग हैं जो अपने अमानतों और अपने वादों का लिहाज रखते हैं, पासदारी करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, यानी अपनी ईमानदारी के मुतल्लिक और अपने वादों के मुतल्लिक ये हसास होते हैं, उनको ये एहसास ज़िम्मेदारी होती है। इससे पहले कि मैं इस आयत की मज़ीद वजाहत करूं, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूं ताकि बात समझने में आसानी हो। अल्लाह ताला ये कहते हैं वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। राऊन ये रा से है। रा का मतलब है किसी चीज़ की हिफाजत करना, टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज़ की हिफाजत करना, निगरानी करना, ख्याल रखना। मिसाल के तौर पर चरवाहा जो होता है वो करता क्या है, वो अपने भेड़ बकरियों एक ख़ास लोकेलिटी में, एक एरिया में, एक इलाके में, चरागाह में वो भेड़ बकरियों का ख्याल रखता है। तो इसको बोलते हैं रा, किसी चीज़ का ख्याल रखना। और मरा उस सरसब्ज़ शादाब चरागाह को बोलते हैं जहाँ पर भेड़ बकरियाँ चर रहे होते हैं। और रा उस शख्स को बोलते हैं, यानी चरवाहा जो ये हिफाजत कर रहा होता है। चरवाहे को रा बोलते हैं। वो ये हिफाजत कर रहा होता है कि कहीं कोई भेड़ बकरियां आपस में लड़ ना पड़े। वो ये देखता है कि कोई बकरी जो है पहाड़ से नीचे गिर ना जाए। अगर थोड़ी देर के लिए इसकी तवज्जो दूसरी तरफ हो जाती है चरवाही की, तो ये मुमकिन है कि किसी शिकारी की गोली वो बकरी को लग जाए या भेड़ को लग जाए, या ये भी मुमकिन है कि कोई भेड़ पहाड़ से नीचे गिर जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हत्ता ये कि ये भी मुमकिन है, यानी उसको नज़र रखनी पड़ेगी। ये भी मुमकिन है कि कोई बकरी जो है कोई जहरीले पत्ते या खारदार झाड़ों में वो फंस जाए, ये सब कुछ मुमकिन है। तो इसी तरह उसको मुसलसल भेड़ बकरियों को निगरानी में लेना होगा, वो उसको ख्याल रखना होगा, हिफाजत करनी होगी। इससे पहले कि मैं इस आयत की मज़ीद वजाहत करूं, यहाँ पर एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स रा है, उस चरवाहे की तरह। जिस तरह चरवाहे की निगरानी में भेड़ बकरियां होते हैं, उसका प्रोटेक्टर होता है, हिफाजत करने वाला होता है, तो इसी तरह हर शख्स, हम में से हर शख्स एक रा है, एक हाकिम है। अन रइयतिही वह हुआ मसऊलन, और उससे पूछा जाएगा अन रइयतिही, अपने मुतल्लिक, यानी उसके नीचे उसकी हिफाजत में जो चीज़ें हैं या जो लोग हैं उसके मुतल्लिक पूछ होगी। इसी तरह मज़ीद वजाहत में ये अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा फल अमीरु अल्लज़ी अलन्नास राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, के कोई अमीर या इमाम, कोई लीडर, कोई नाज़िम अगर वो रा है तो उससे अपनी रइयत के मुतल्लिक, उसके नीचे जो लोग हैं उसके मुतल्लिक पूछ होगी कि आपने उनका ख्याल रखा था कि नहीं, आपने उनकी तरबियत की थी कि नहीं। ये सारी चीज़ें इसके मुतल्लिक पूछ होगी। और एक बंदे से अपने घर के मुतल्लिक भी पूछा जाएगा। इस घर में उसकी बीवी रहती है, इस घर में उसके बच्चे रहते हैं, तो उनके मुतल्लिक पूछा जाएगा। वो हुआ मसऊलुन अन्हुम, और उसके मुतल्लिक पूछा जाएगा वल मरअतु रायतुन अला बैत बालिहा व वलदिही व हिया मसऊलतुन अन्हुम। और अगर शौहर मौजूद ना हो तो बीवी वो भी जवाबदेह है, वो उस घर का ख्याल रखेगी, जो उसके खावंद का घर है उसका वो उसकी निगरानी करेगी, हिफाजत करेगी। और बच्चों का, क्योंकि खावंद नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसके बच्चों का ख्याल रखेगी, उसका घर का ख्याल रखेगी। और उससे इससे पूछा जाए, उससे भी पूछ होगी
والعبد راعن علی مال سیدہ وہو مسئول، اور کوئی غلام ہے، کوئی نوکر ہے، تو اس کے مالک نے اگر کوئی مال اس کو دیا ہے، وہ اس پر نگران ہے، تو اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے وفاداری دکھائی تھی کہ نہیں دکھائی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، الا خبردار، فکلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خبردار ہو جاؤ، آپ سب خبردار ہو جائیں کہ تم میں سے ہر شخص ایک راع ہے، ایک چرواہے کی طرح ہے، جس نے اپنے بھیڑ بکریوں پر نظر رکھنی ہوتی ہے، جس نے حفاظت کرنی ہے۔ وَهُوَ مسئول، اور ہر شخص، تم میں سے ہر شخص سے پوچھا جائے گا، ان رعیتہ، اس کے ماتحت جو ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ مثال کے طور پر گھر کا ایک سربراہ ہے تو اس سے پوچھا جائے گا، اس کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی نیچے جو لوگ ہیں وہ حق رکھتے ہیں اس راع پر، اس سربراہ پر۔ اسی طرح اگر کوئی استاد ہے تو استاد سے بھی پوچھا جائے گا اپنے طلباء کے متعلق، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، وہ ایک راع ہے۔ جس طرح چرواہا، وہ تصور اپنے ذہن میں رکھیے کہ استاد اب اسی طرح خیال رکھے گا بچوں کا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھیں گے اس کے متعلق۔ یعنی استاد اپنا کردار وہ بھول نہیں سکتا، اس کا اپنا ایک کردار ہے، اس کردار کے متعلق پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسی طرح گھر ہے تو گھر میں یہ بھی ذہن میں ہمارے رہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی یہ سوچتا ہے کہ والد صاحب ہیں اور والد صاحب وہ یہ سٹرگل کریں گے، وہ یہ کوشش کریں گے، اس کو یہ اپنی ذمہ داری نہیں بھولنی چاہیے۔ وہ اگر بڑا بھائی ہے تو جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے چھوٹے بھائی تھے، تم نے ان کی تربیت کی تھی، تم نے ان کا خیال رکھا تھا کہ نہیں، ان کی ذمہ داری اور ان کے حقوق تم نے ادا کیے تھے کہ نہیں، تو اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ حدیث بڑی پیاری ہے، اس نے یہ کنفیوژن بھی دور کر دی کہ یہ کوئی نہ سمجھ بیٹھے کہ اہم عہدوں پر یا اہم پوزیشنز پر جو لوگ ہیں صرف ان سے پوچھ ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، تم میں سے ہر شخص ایک راع ہے، کسی نہ کسی صورت میں ہم میں سے ہر شخص ایک راع ہے۔ اب آتے ہیں اس آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ تو پہلے بات کرتے ہیں امانت کی۔ اماناتہم، یہ امانہ سے نکلا ہے امن سے، یہ امن سے ہے۔ امن کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی چیز کسی کے حوالے کر رہا ہوں تو میں سیف فیل کرتا ہوں کہ یہ چیز میں فلانا شخص کے حوالے کر رہا ہوں تو مجھے اعتماد ہے، مجھے سکون حاصل ہے۔ یہ اپنی گاڑی کی چابی میں کسی کو دے رہا ہوں مثال کے طور پر، تو مجھے یہ سکون حاصل ہے کہ جس شخص کو میں گاڑی کی چابی دے رہا ہوں وہ اس کا خیال رکھے گا، وہ اس سے اپنی گاڑی سے زیادہ خیال رکھے گا۔ تو یہ امانت کا کنسیپٹ ہے کہ جب میں کسی کے پاس کوئی چیز رکھتا ہوں تو اپنے اندر یہ احساس میرے ہوتا ہے کہ میں سیف محسوس کرتا ہوں، میں پیس محسوس کرتا ہوں کہ یہ چابی تو میں نے اس کو دے دی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میں اعتماد کرتا ہوں۔ اب یہاں پر دو چیزیں ذہن میں، امانت تو ایک بائی چوائس ہوتی ہے، ایک ہماری مرضی ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ پیسے مجھے دے دو، میں تمہارے لیے امانت کے طور پر رکھ لیتا ہوں، میں یہ کہہ دیتا ہوں، یا میں کسی کو کہتا ہوں اپنی گاڑی کی چابی میرے پاس رکھ دو، یہ گاڑی مجھے دے دو، میں اس کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ امانت جو میں لے رہا ہوں یہ بائی چوائس لے رہا ہوں، یہ میری اپنی مرضی ہے۔ اور بعض امانتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہماری مرضی شامل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک باپ دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ماں دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی دیے ہوں گے، تو یہ امانت یہ میری چوائس نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا خیال رکھوں گا۔ تو وہ امانتیں جو بائی چوائس میں لیتا ہوں، جو میں اپنی مرضی سے لیتا ہوں، اور وہ امانتیں جو میری چوائس سے نہیں ہے، جو میری مرضی سے نہیں ہے، وہ بھی قابل قدر ہے، اس کا بھی میں نے خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ نساء میں ایک بہت پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اب دیکھیے یہ انداز بھی بڑا منفرد انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ عام طور پر یہ انداز ہوتا ہے کہ اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ، مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، لیکن یہاں پر انداز ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ایسے بھی کہہ سکتے تھے
کہ یا ایھا آمنوا ادوا الامانات الی اہلھا، کہ اے ایمان والو امانتیں واپس کرو، اپنے اس کی پاسداری کرو، اس کے جو اہل ہیں ان کو واپس کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ امر کرتا ہے، حکم کرتے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو ان کے اہل کے پاس واپس کر دو، لوٹا دو ان کو۔ تو یہ بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اکثر ہم ایسی باتوں کو اگنور کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا انداز بھی یہاں تبدیل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اب اگر ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں تو یہ نہ صرف اس شخص کا دل دکھاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی وائلیشن کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب کوئی میرے پاس امانت رکھتا ہے تو مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر دو چیزیں میرے سامنے، ایک وہ شخص جس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، مجھے ایک چیز دے رہا ہے کہ تم اس کی حفاظت کر لو، اور ایک اللہ تعالیٰ مجھے یہ آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے۔ تو اگر میں اس میں خیانت کرتا ہوں تو میں نے تو اس کا بھی دل دکھا دی، اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی وائلیشن بھی کر دی، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بھی وائلیشن میں نے کر دی، خلاف ورزی میں نے کر دی۔ اس کو ایسے بھی سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی ڈرائیور ہے تو ڈرائیونگ وہ تب کرتا ہے جب اس کو ایک لائسنس اسٹیٹ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے۔ تو جب وہ ایک ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے تو اس کو ایک لائسنس ایشو ہوتا ہے۔ تو یہ لائسنس اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اسٹیٹ یا ریاست آپ پر اعتماد کرتی ہے کہ اب آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، آپ صحیح طرح سے ڈرائیو کریں گے، وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے کہ یہ جب بریکر آئے گا تو یہ رکے گا، اور یہ جو ریڈ سگنل آن ہوگا تو یہ تب بھی رکے گا، یعنی وہ آپ پر یہ اعتماد کرتے ہیں۔ اب اگر لائسنس پانے کے بعد وہ سیکیورٹی کیمرے آپ کو نہیں لگاتے آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی نگرانی کے لیے، وہ آپ پر ایک قسم کا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو لائسنس ایشو ہو گیا ہے، اب آپ گاڑی صحیح طرح سے چلائیں گے۔ لیکن جب آپ ریڈ سگنل توڑتے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ دراصل اس امانت جو وہ ٹرسٹ آپ لوگوں پر وہ کرتے ہیں، یہ ڈرائیور طبقے پر جو ٹرسٹ حکومت کرتی ہے، تو اس میں وہ خیانت کرتے ہیں۔ اسی طرح گھریلو معاملات میں بھی جب بیوی گھر پر ہو اور خاوند گھر پر نہ ہو، یعنی جب شوہر گھر پر نہ ہو، تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ خاوند سے متعلق جو باتیں ہیں وہ آؤٹ نہ کرے، وہ دوسروں کو نہ بتائے، اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے اگر یہ باتیں، کیونکہ یہ پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں اگر میں شیئر کرتی ہوں دوسروں کے ساتھ تو یہ وائلیشن ہے، میرا خاوند وہ ناراض ہوگا۔ وہ جانتے بوجھتے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی باتیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ یعنی وہ خاوند آپ پر ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ گھر پر بیٹی ہے اور میرے غیر موجودگی میں یہ گھر کی بھی حفاظت کرے گی اور میرے مال جائیداد میرے بچوں کی بھی حفاظت کرے گی، لیکن وہ ایک ٹرسٹ، خاوند ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بیوی کیا کرتی ہے، اس ٹرسٹ میں وہ خیانت کر جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو موبائل فون، سمارٹ فون دے دیتے ہیں، تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں، کیا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان موبائل فون کا استعمال صحیح طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی تربیت کی ہے؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ٹرسٹ کریں؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیں اس چیز کے متعلق ہمیں پریشان ہونا چاہیے اور تربیت کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں ہے، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی ملازم ہے اور اگر باس کے سامنے وہ کام کرتا ہے، کیونکہ باس اس کے سامنے بیٹھا ہے تو وہ کام کر رہا ہے، لیکن جب باس نظروں سے ہٹ جائے تو پھر یہ کام نہیں کرتا، تو یہی تو خیانت ہے۔ باس کی غیر موجودگی میں آپ صحیح کام کریں، کیونکہ باس آپ پر ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو نوکری پر رکھا ہے تو میں اگر نہ بھی ہوں تو وہ صحیح طرح سے آفس کا خیال رکھے گا، وہ ایک ٹرسٹ آپ پر کرتا ہے۔ تو آپ کرتے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اس کی غیر موجودگی میں آپ 1 گھنٹے کا کام 10 گھنٹوں میں کرتے ہیں، تو یہ خیانت ہی ہے۔ اس طرح کے معاملات ہم آئے روز کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ لے اماناتہم، اماناتہم یہ کیا ہے کہ اپنے رسپانسبلٹیز، ہماری جو ذمہ داری ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سوچ بدل رہی ہیں۔ ہم اکثر محفلوں میں ہوتا کیا ہے، محفلوں میں ہم اکثر دوسروں کے بچے ڈسکس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ فلاں کے بچے ٹھیک نہیں ہیں، فلاں کے بچے بڑے خراب ہو گئے ہیں، غلط محفلوں میں بیٹھتے ہیں، یعنی ہر چیز دوسروں کی ڈسکس کرتے ہیں، دوسروں کی بیویاں ایسی ہیں، دوسروں کے معاملات ایسے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دوسروں کو ڈسکس کرنے کے بجائے اپنی رسپانسبلٹیز کو دیکھو، خود کو دیکھو۔ لے اماناتہم، اسلام میں بڑا کمال ہے۔ سب سے پہلے لے اماناتہم، اپنے کام کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو۔ تو ہم کرتے کیا ہیں، اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں کے بچے ایسے ہیں اور ہم تو بڑے اچھی فیملی سے ہیں، ہمارے بچے تو بڑے، ہم اچھی قوم سے ہیں تو ہمارے بچے بھی وہ اچھے ہیں۔ یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے۔ نوح علیہ السلام کا جو بچہ تھا، کیا وہ غلط فیملی سے تھا؟ کیا یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے، دیگر یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو اولاد تھی، کیا وہ غلط فیملی سے تھی؟ تو یہ باتیں بالکل من گڑت ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی اچھی فیملی سے ہیں، تو ہم دوسروں کو، بچے کو ڈسکس کرتے ہیں، دوسروں کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، خود اپنے بچوں کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، ان کی تربیت پر زور نہیں دیتے۔ کبھی آپ نے اس طرح کی محفل دیکھی ہے کہ جس محفل میں لوگ بیٹھے ہوں، اور اپنی غلطیاں بتا رہے ہوں کہ یار مجھ میں یہ کمزوری ہے، مجھ میں یہ منافقت ہے؟ ہم اس طرح کی محفلیں ہم نہیں کرتے، بلکہ محفلوں میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم دوسروں کا کردار ڈسکس کرتے ہیں، دوسروں کے بچے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ لے امانات، سب سے پہلے وہ اپنے امانتوں کے متعلق وہ بات کرتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ لام کیا ہے؟ یہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں پر فوکس کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَهْدِهِمْ، اور وہ جو عہد کرتے ہیں، وہ جو وعدہ کرتے ہیں، وہ اس پر نگران کرتے، اس کی حفاظت وہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، اور اس کا دین نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، جس میں امانت نہیں ہے، اور اس کا دین نہیں ہے، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، جو وعدہ تو کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ میں آؤں گا، ضرور میں آپ کا یہ کام کر لوں گا۔ تو معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہاں میں نے وہ کام نہیں کرنا، یا میں نے آپ کی وہ ایونٹ کو اٹینڈ نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ میں آؤں گا، اور پھر ہم آتے نہیں ہیں۔ تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ اور محققین یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی امانت اور سب سے بڑا عہد جو ہم سے لیا گیا تھا، وہ سورہ اعراف کی وہ آیت ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ ہاں۔ تو یہ دین، یہ جو ہم نے لیا ہے، اس کو ہم نے کیسے کیری کرنا ہے؟ تو یہ ایک امانت ہے۔ ہم نے ایک وعدہ کیا ہے اپنے رب سے کہ ہاں میں آپ کی تابعداری کروں گا، میں آپ کی فرمان برداری کروں گا، میں آپ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ تو ہم یہ وعدہ بھی کر چکے ہیں اور یہ امانت ہم بھی لے چکے ہیں۔ تو ہم اگر اس دین میں کمی کوتاہی کریں گے، سستی سے کام لیں گے، تو یہ امانت میں خیانت ہے، اور وعدہ خلافی کریں گے۔ ہم وعدہ کر چکے ہیں اپنے رب سے کہ قالوا بلا، ہاں آپ ہی ہمارا رب ہے، ہم آپ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو عام زندگی میں بھی ہم یہ وعدہ خلافی بہت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، ہاں میں ادھر آ جاؤں گا، اور پھر ہم اپنی اس بات پر قائم نہیں رہتے اور وعدہ خلافی کر بیٹھتے ہیں۔ اور عربی کا ایک شاعر ہے، وہ یہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْتَ فِي شَيْءٍ نَعَمْ، جب تم کسی چیز کے متعلق کہتے ہو کہ جی بالکل میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، فَأَتِمَّهُ، پر بھی واجب ہے یہ، پھر اس کو تمام کرو، پھر اس کو اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اور اگر نہیں کر سکتے ہو وَإِلَّا فَقُلْ لَا، اور اگر نہیں کر سکتے تو کہہ دو کہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بس میں کام نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا یہ فلاں کام کر دوں گا، جی میں ادھر چلا جاؤں گا۔ جب آپ کے بس میں ہوتا نہیں ہے تو پھر صاف کہہ دیجئے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے بس میں ہے اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہہ دیں کہ جی ہاں میں آ جاؤں گا، یا میں آپ کا یہ فلاں کام کر دوں گا، پھر اپنی باتوں پر پورا اترنا ہے، پھر اس چرواہے کی طرح جو اپنے بھیڑ بکریوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت میں جو سبق پوشیدہ ہے ہم اس پر عمل کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔